डियर स्टूडेंट, अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमारी जहां यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम जमात हश्तुम से उर्दू ज़बान अव्वल सरसरी मुतालिया के तहत सबक नंबर 2 हिंदुस्तान की खलाई तहक़ीक़ात लेकर हाजिर हुए हैं। बच्चों, खला कहते हैं स्पेस को, यानी ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है वो खला कहलाता है बच्चों। और तहक़ीक़ के माने हैं तलाश, खोज। तो हिंदुस्तान की जो खलाई तहक़ीक़ है, आज इस उन्वान के तहत हम मुतालिया करेंगे। जी, हिंदुस्तान की खलाई तहक़ीक़ात। तो बच्चों, इस सबक के आगाज़ में हम इस सबक में शामिल मुश्किल अल्फाज के माना यानी नए अल्फाज सीखते हैं। तो बच्चों, देखें, मुश्किल अल्फाज के माने खला। खला के माने हैं बच्चों खाली जगह, ज़मीन से ऊपर का हिस्सा। गिर्द, आसपास, अतराफ। दबीस, मोटा। मसनवी के माने हैं नकली। दमदमा कहते हैं मसनवी खिला या मोर्चे को। मवासिलात, ज़राए हमलो नकल, हरकत। पेश क़ियासी, किसी बात से पहले खबर देना। पेश रफ्त, ख्वाबो कारगिर। दागना, राकेट छोड़ना। सैयारा, गर्दिश करने वाला सितारा। इन्हिसार, मुनहसिर होना या समाना। तो बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। आइए और आगे बढ़ते हैं, सबक का मुतालिया करते हैं। सबक का उन्वान है हिंदुस्तान की खलाई तहक़ीक़ात। तो बच्चों, ये उन्वान दरअसल साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर भी कहा जा रहा है। तो बच्चों, ऐसे में हमको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए और टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं और इबारत ख़ानी करते हैं। हिंदुस्तान की खलाई तहक़ीक़ात। हमारी ज़मीन सैयारों के ख़ानदान निज़ाम शमसी की रुकन है। इस निज़ाम को नाम इसलिए दिया गया है कि इसके सारे सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ज़मीन इस ख़ानदान के छोटे सैयारों में से एक है, लेकिन इसकी अहमियत की बड़ी वजह यह है कि इसमें ज़िंदगी का वजूद है। ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद की वजह रोशनी, पानी और हवा की मौजूदगी है। दूसरे सैयारे हवा और पानी से महरूम हैं। ज़मीन के तरफ 200 मील दबीस और आबी बुखारात का सिलसिला फैला हुआ है। बच्चों, सबक के इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दरअसल जो निज़ाम शमसी है, हमारी ज़मीन भी जो है उसका एक हिस्सा है और ये सूरज के अतराफ चक्कर लगाती हैं। और ज़मीन एक ऐसा सैयारा है बच्चों जिस पर ज़िंदगी का वजूद है। दीगर सैयारों पर जिस तरह से ज़मीन पर पानी और हवा की मौजूदगी है, वो दूसरे सैयारों पर नहीं पाई जाती। तो बच्चों, दूसरा पैराग्राफ देखें कि अंग्रेज़ साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। बाद में एक और साइंसदान केपलर ने बताया कि दरअसल आसमान पर का हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये अजसाम एक दूसरे पर इसलिए नहीं गिर पड़ते कि हरकत में हैं। चुनांचे ज़मीन की फ़िज़ा में भी अगर कोई चीज़ तेज़ रफ्तार से हरकत करे तो इस पर ज़मीन की कशिश का असर कम हो जाता है। बच्चों, सबक के दूसरे हिस्से में जो है दूसरे पैराग्राफ में बताया गया कि न्यूटन ने कहा था कि ज़मीन की ज़मीन जो है हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। और दूसरा एक साइंसदान है केपलर, उसने भी बताया कि जो आसमान
پر کا جو ہر جسم ہے بچوں وہ دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور یہ حرکت میں ہے۔ چنانچہ زمین کی فضا میں بھی اگر کوئی چیز تیز رفتار سے حرکت کرے تو اس پر زمین کی کشش کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں تیسرا پیراگراف دیکھیں، اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ ایک گیند ہماری زمین کی اطراف کسی سیارے کی طرح گھومتی رہے تو ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کہیں اس گیند کو اتنی بلندی تک لے جانا ہوگا جہاں زمین کی کشش کا عمل کم سے کم ہو۔ تو بچوں یہاں بتایا گیا کہ ایک مثال دی گئی کہ اگر آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ ایک گیند جو ہے ہماری زمین کی طرف سیارے کی طرح گھومتے رہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس گیند کو جو ہے اتنی بلندی تک لے جانا ہوگا جہاں زمین کی کشش کا اثر کم سے کم ہو۔ تو یہ فارمولے کو یاد رکھیے، آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں دوسرے وہ اتنی تیز رفتار سے حرکت کرے کہ زمین کی کشش اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ چنانچہ زمین سے جو مصنوعی سیارے یا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیے جاتے ہیں ان دو باتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو بچوں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب سیٹلائٹ کو یہاں سے داغا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، دو باتوں کا یہاں پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب ایک راکٹ زمین پر اپنے دمدمے پر رکھا جاتا ہے تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو طاقتور ایندھن کی مدد سے داغا جاتا ہے اور وہ جیسے جیسے فضا میں بلند ہوتا جاتا ہے اس پر زمین کی کشش کا اثر کم سے کم تر ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ ایک خاص بلندی پر جا پہنچا۔ تو بچوں آگے بڑھتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہاں تو بچوں آگے دیکھیں۔ اور ایک خاص تیز رفتار سے حرکت کرتا رہے تو زمین کی کشش کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود عرصے تک متحرک رہ سکتا ہے۔ ایسے سیاروں کی عمر محدود ہوتی ہے اور بعض نامعلوم اثرات کے تحت ایسے سیارے چند سال بعد دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے دہک بھی اٹھتے ہیں۔ جی خلا میں وزنی سیارے زمین سے زیادہ دوری تک پہنچانے کی خاطر طاقتور راکٹس استعمال کیے جاتے ہیں جن کے کئی مدارج ہوتے ہیں تاکہ ایک درجے کا ایندھن جل جائے تو وہ حصہ علیحدہ ہو کر زمین پر لوٹ جائے، پھر دوسرے درجے کا ایندھن جلے، پھر تیسرے کا اور چوتھے کا۔ ایسے راکٹ کو SLV یا سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل کہا جاتا ہے۔ تو بچوں یہاں بتایا گیا کہ خلا میں جو ہے وزنی سیارہ زمین سے جو ہے زیادہ سے زیادہ دور پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے جو ہے کئی مدارج ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے ایندھن جلنے کے بعد وہ حصہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے راکٹس کو SLV یا سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل کہا جاتا ہے۔ مصنوعی سیارچے یا سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچانے اور ان کی زمین کے اطراف چند سو کلومیٹر یا ہزاروں میل کی بلندی پر گردش سے بعض خاص فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ کیا فائدے ہوں۔ سیٹلائٹ کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ مواصلات میں سہولت ہے۔ مواصلات مینس کمیونیکیشن۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری حکومت پر لازم ہے کہ وہ عوام کو اس بات سے واقف کرواتی رہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود، ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جہاں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے رابطوں کا سلسلہ دور دراز علاقوں، اونچے پہاڑوں کی وادیوں اور سمندر میں دور تک پھیلے ہوئے جزیروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی ممبئی میں بیٹھ کر کولکتہ میں ہونے والے کھیلوں کا ٹیلی ویژن پر دیکھنا چاہتا ہے یا کوئی کاروبار کی بات ٹیلی فون پر کرنا چاہے تو اس کے ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی لائن پر اتنی طویل فاصلے میں ہونے والی موسم کی تبدیلیوں کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ تو بچوں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کلکتہ میں بیٹھے، ممبئی میں بیٹھ کر کلکتہ میں ہونے والے جو میچ ہے ٹیلی ویژن پر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس پہ کیا ہے، موسم کی تبدیلیوں کا اثر پڑنا لازمی عنصر ہے۔
آگے دیکھیں بچوں کہ جی دیکھیں اگلا صفحہ. اگر ہمارا اپنا مواصلاتی سیٹلائٹ موجود ہو تو پھر ان رابطوں پر ایسے اثرات نہیں پڑ سکتے کیونکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی لہروں کو راز سیٹلائٹ تک پہنچایا جاتا ہے، پھر وہاں سے راز کسی بھی مقام پر انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے. سیٹلائٹ کا دوسرا بڑا فائدہ قدرتی وسائل کا سروے ہے. معدنیات، پانی یا پٹرول کی وادیوں اور سمندروں میں تلاش ایک مشکل اور مہنگا کام ہے. یہ کام سیٹلائٹ ایک خاص طریقے کے ذریعے ریموٹ سینسنگ کہتے ہیں خلا میں زمین کا چکر لگاتے ہوئے کر سکتا ہے. بچوں یہاں بتایا جا رہا ہے جو سیٹلائٹ کا جو فائدہ ہے بچوں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے کمیونیکیشن کو بہتر سے بہتر بناتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قدرتی جو وسائل ہیں ان کی جو ہے تلاش بھی دراصل سیٹلائٹ کا ایک اہم کام ہے. تو اگلا صفحہ دیکھیں بچوں. تیسرا فائدہ سیٹلائٹ سے موسم کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے. ہوا بازی، ماہی گیری، سمندری جہاز رانی میں موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیش قیاسی کی جا سکتی ہے. سیٹلائٹ سمندروں سے اٹھنے والے بادلوں اور ہواؤں اور طوفانوں کے سوا حل کی طرف پیش رفت کو بذریعہ تصاویر اور چارٹ وقت سے پہلے واضح کر کے خبردار کر سکتا ہے. جو تیسرا فائدہ یہ بھی ہے سیٹلائٹ کا کہ وہ موسم کے تعلق سے ہم کو معلومات فراہم کرتا ہے، اور جو سونامی آئی تھی اس طرح کے جو بھی طوفان اٹھیں گے وہ اس کے بارے میں پہلے سے ہم کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرے گا اور تصاویر اور چارٹ کے ذریعے سے جو ہے ہم کو وہ باخبر رکھے گا. یہ جدید ترین اور قابل بھروسہ طریقہ ہے. تو بچوں 1957 عیسوی میں روس نے اسپوٹنک راکٹ خلا میں کامیابی سے داغ کر خلائی تحقیقات کی ایک نئی تاریخ بنائی. 1957 امریکہ نے ایکسپلورر-1 نامی راکٹ داغا. پھر 8 سال بعد فرانس نے 1965 عیسوی میں ایسٹریکس-1 اور 1969 عیسوی میں ہندوستان نے آریہ بھٹ کو خلا میں داغا. ہندوستان میں جو ہے سب میں پہلے 1969 میں آریہ بھٹ کو جو ہے خلا میں داغا گیا تھا. آریہ بھٹ پہلا ہندوستانی راکٹ تھا جس کو روس کے دمدمے سے داغا گیا تھا، لیکن یہ صرف 4 کلومیٹر تک ہی فضا میں بلند ہو سکا. دوسرا راکٹ بھاسکر بھی روس ہی کے دمدمے سے داغا گیا تھا، جو بعض آلات کی خرابی کی وجہ سے کارآمد نہ ہو سکا. تیسرا سیارچہ روہینی کی خاص اہمیت رہی. اس کو SLV راکٹ کی مدد سے سری ہری کوٹا آندھرا کے لانچنگ پیڈ سے داغا گیا تھا. روہینی بھی توقع کے مطابق کام نہ کر سکا، لیکن اس کے بعد 1981 عیسوی میں ایپل داغا گیا جو بے حد کامیاب رہا. پہلے راکٹ آریہ بھٹ سے باوقار راکٹ ایپل تک کا عرصہ صرف 11 برس ہے. تو بچوں آریہ بھٹ 1969 میں داغا گیا تھا اور ایپل 1981 عیسوی میں داغا گیا. تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں جو ایک اہم باب ہے کہ ہندوستان نے اپنے راکٹ کو خلا میں داغا تھا. آگے دیکھیں بچوں. پہلے راکٹ آریہ بھٹ سے باوقار راکٹ ایپل تک کا عرصہ صرف 11 برس کا ہے. ٹھیک ہے ہندوستان نے خلائی تحقیقات کے پروگرام کو اپنے خاص ڈھنگ سے چلایا. چنانچہ کوشش یہ کی گئی کہ ہندوستان خلائی پروازوں کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہے.
ہر وہ چیز جو ضروری ہو ملک کے اندر ہی تیار کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مرکزی تنظیم انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جس کو اسرو کہتے ہیں، قائم کی گئی۔ تو بچوں یہاں بتایا گیا اسرو، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، ناسا جس طرح سے ہے تو ہندوستان کا جو ادارہ ہے بچوں وہ اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے، اسرو۔ اس تنظیم کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں 40 سے زائد کارخانے اور تجربہ خانے قائم کیے گئے۔ ان میں راکٹ کی بناوٹ کا ڈیزائن، اس کے لیے موزوں مادہ، اس میں جلنے والے ایندھن، اس کے ریموٹ سینسنگ، اس کو ٹھنڈا رکھنے اور توانائی پہنچانے والے آلات وغیرہ کے علاوہ سری ہری کوٹا، ساحل آندھرا، ضلع نیلور پر اس کے داغنے کے لیے درکار لانچنگ پیڈ، دمدمہ، پرواز کے دوران زمینی اسٹیشن سے اس کو کنٹرول کرنے کے آلات، راکٹ سے موصول ہونے والی معلومات اور اشاروں کو حاصل کرنے اور پھر ان کی وضاحت کرنے والے ماہرین کے گروپس اور آلات پر مشتمل ہیں۔ چونکہ معلومات راکٹوں سے اشاروں کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عام الفاظ اور تصاویر کی شکل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ بچوں یہ اسرو کی ابتدا کی تاریخ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہندوستان نے بڑی حد تک کوشش کی ہے کہ اپنے خلائی پروگراموں کو روح عمل لانے کے سلسلے میں دوسرے ممالک پر کم سے کم انحصار کیا جائے، اور وہ اپنے اس منصوبے میں بڑی حد تک کامیاب رہا۔ چنانچہ پہلا راکٹ خود ہندوستان کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ ابتدائی مشکلات اور ناکامیوں کے بعد، جو کہ امریکہ یا روس جیسے ترقی یافتہ ملکوں کو بھی پیش آتی رہی ہیں، ہندوستان نے 1981 عیسوی میں قابل ذکر راکٹ ایپل یعنی ایرین پیسنجری پے لوڈ ایکسپیریمنٹ ایپل داغا۔ ہندوستان کی تنظیم اسرو نے راکٹ 3.5 سال کے ریکارڈ وقت میں بنگلور میں بنایا اور افریقہ کے مقام برٹش گیانا کے دمدمے سے اس کو داغا گیا۔ یہ 4 مدارجی راکٹ تھا، جس کے ایندھن والے حصے ایک کے بعد دیگر اپنا کام ختم کر کے اس سے علیحدہ ہو کر آگے دیکھیں بچوں، علیحدہ ہو کر علیحدہ ہو کر سمندر میں گرتے گئے۔ اس راکٹ کو بعض آلات کے ٹھیک طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے خلا میں مشکلات پیش آئی، لیکن ہمارے سائنسدانوں نے ذہانت سے منصوبے میں ضروری تبدیلیاں کر کے ان پر قابو پا لیا۔ ایپل ایک جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ہے جو ہمارے زمین کا ایک چکر 24 گھنٹوں میں پورا کرتا ہے۔ ایپل کے ذریعے قدرتی وسائل کے سروے اور موسمیات کی تحقیق میں بڑی مدد ملے گی۔ ہندوستان دنیا کا 5واں ملک ہے جو اس قسم کے سیٹلائٹ کے داغنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو بچوں آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہندوستانی جو سائنسدان ہیں، جو خلاباز ہیں، ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، راکیش شرما۔ ہندوستان کے جن خلابازوں نے خلائی سفر کیا ہے، ان میں سب سے پہلا نام راکیش شرما کا ہے، جو دیگر 2 روسی خلابازوں کے ساتھ 3 اپریل 1984 عیسوی کو خلائی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 35 سال تھی۔ خلائی سفر کے دوران جب ان کی گفتگو اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی سے ہوئی، تب اندرا گاندھی نے ان سے سوال کیا کہ خلا سے ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ تب راکیش شرما نے کہا، سارے جہاں سے اچھا، جو شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم ترانہ ہندی کے ایک مصرع، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سے ماخوذ ہے۔ تو بچوں آئیے کلپنا چاولہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کلپنا چاولہ ہندوستان کی دوسری خلاباز محترمہ کلپنا چاولہ، جنہوں نے اپنی خلائی سفر 1977 عیسوی میں بڑی کامیابی سے طے کیا۔ دوبارہ وہ سال 2003 عیسوی میں بھی خلائی سفر کے لیے روانہ ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ان کا خلائی جہاز خلا سے واپسی کے دوران فضائی کرے میں داخل ہوتے وقت چند تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس طرح 1 فروری 2003 کو
ان کی موت خلائی سفر کے دوران ہی واقع ہو گئی۔ تو بچوں آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خلا باز سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو بچوں دیکھیں، سنیتا ولیمز ہندوستان کی تیسری خلا باز ایک ہندوستانی نژاد سنیتا ولیمز ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیق میں ایک اور پیش رفت اس وقت ہوئی جبکہ ہندوستانی خلائی سائنسدان سنیتا ولیمز نے خلا میں پہنچی اور کلپنا چاولہ کے بعد خلا میں پہنچنے والی دوسری ہندوستانی خلائی سائنسدان بن گئی۔ سنیتا ولیمز 19 ستمبر 1961 کو پیدا ہوئی۔ 1995 میں فلوریڈا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں MS انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 30 مختلف جہازوں میں جملہ 3000 گھنٹوں تک اڑان بھری ہے۔ 1998 میں ان کا انتخاب تو بچوں آگے دیکھیں انتخاب امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا میں عمل میں آیا۔ وہ جولائی 2012 کے دوسرے خلائی تحقیق کے لیے خلائی سفر پر روانہ ہوئی اور تقریباً 4 مہینے خلا میں گزارنے کے بعد وہ نومبر 2012 کے آخری ہفتے میں اپنا مشن مکمل کرتے ہوئے واپس لوٹی۔ تو بچوں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے APJ عبدالکلام۔ APJ عبدالکلام۔ یہ سبق اس وقت تک نامکمل سمجھا جائے گا جب تک کہ اس میں ہندوستان کے بابائے میزائل ٹیکنالوجی جناب APJ عبدالکلام کا ذکر نہ ہو۔ ہندوستانی خلائی تحقیقات میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ ابوالفقیر زین العابدین عبدالکلام کی پیدائش 15 اکتوبر 1931 کو رامیشورم ریاست تامل ناڈو میں ہوئی۔ مدراس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چنئی سے آپ نے ایرو اسپیس میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے دفاعی تحقیقاتی ادارے DRDO کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دی۔ کئی ایک میزائل انہوں نے بنائے۔ انہیں بھارت رتن کے بشمول کئی ایک اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچتے و مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ ہندوستان کے 11ویں صدر جمہوریہ کے طور پر مسلسل 5 سال اس جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ ایک ٹیچر بنیں، اس لیے اپنے آخری وقت تک بھی اپنی ضعیف العمری کے باوجود کسی نہ کسی موضوع پر جامعات اور کالجوں میں درس دیتے رہے۔ طلباء کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ ان کا انتقال بھی ایک لیکچر کے دوران 27 جولائی 2015 کو ہوا۔ تو بچوں آئیے سبق کے اختتام پر ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے جن کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ تو بچوں دیکھیے مختصر جوابی سوالات۔ سنیتا ولیمز اور APJ عبدالکلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بتائیے۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، ہندوستان کی جانب سے خلا میں بھیجے گئے مصنوعی سیارچے کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، کلپنا چاولہ نے خلائی تحقیقات کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی؟ سوال نمبر 4 ہے بچوں، APJ عبدالکلام کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیسے لکھیے؟ سوال نمبر 5 ہے، کیا آپ بھی خلائی سائنسداں بننا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ جواب دیجیے۔ سوال نمبر دیکھیے بچوں طویل جوابی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، ہندوستانی خلائی سائنسدانوں کے متعلق ایک نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہندوستانی خلائی تحقیقات سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، مصنوعی سیارچے کے کیا فوائد ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے، مصنوعی سیارچے کو خلا میں داغنے کے لیے راکٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ تو بچوں ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔